नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों दोस्तों, मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे खालिक ने अपनी रहमत और शफ़क़त से, इनायत से अपने कलाम मुक़द्दस में अपने बंदों से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए कुरान मुक़द्दस की बहुत सारी आयत, पूरा कुरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। यानी मेरे और मेरे बंदों के दरमियान कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से राबता हो जाए, ताल्लुक़ जुड़ जाए। और जब मेरे बंदे मेरा कलाम पढ़ें, अल्लाह ताला का कलाम मुक़द्दस का उसलूब बयान बड़ा बहुत ही खूबसूरत है, नूरानी है कि इंसान के दिल की सारी गंदगी, सारी मैल कुचैल, हर शय निकल जाती है। इसीलिए हज़रत इमाम अंबर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से ख्वाब में जब उनकी ज़ियारत हुई, 99 मरतबा अल्लाह ताला की उनकी, तो पूछा कि या अल्लाह आपका कुर्ब कैसे हासिल? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे कलाम के ज़रिए से आपको मेरा कुर्ब हासिल हो। तो पूछा कि या अल्लाह समझ कर या बिला समझ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों तरीके से मेरा कुर्ब हासिल होगा। कुर्ब जब हासिल होता है कि जब महबूब के दरमियान फासले हट जाएं, रुकावटें दूर हो जाएं, कोई भी रुकावट ना हो, तब कुर्ब हासिल होता है। यानी आम दुनिया की मिसाल भी है कि जब इंसान, उसकी बीवी स्टेज पर बैठी होती है तो उसको बुलाया जाता है दूल्हे को कि भाई अपनी दुल्हन के साथ आकर बैठ जाओ। तो वो दोनों एक बड़ी सोफे पर, कुर्सी पर बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो दरमियान में कोई फासला नहीं होता, तो इंतहाई कुर्ब होता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा कुर्ब जो है वो कलाम के ज़रिए से, मेरे कलाम के ज़रिए से तुम्हें हासिल हो। तो मेरे रब का कलाम ऐसी बड़ी नेमत है कि सारे फासले मिटा देता है, सारे फासले ख़त्म हो जाते हैं और इंसान अल्लाह ताला के करीब से करीब तर होता चला जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो अल्लाह ने काम लगाया, उसमें सबसे पहले यही बात थी कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये सबसे पहले वो आयात मुबारका पढ़ कर सुनाते थे। यानी अल्लाह के कलाम मुक़द्दस की तिलावत और उस कलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला का क़ुर्ब दिलाने की हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की। लिहाजा कलाम मुक़द्दस का ज़ाहिरी इल्म भी उनको नसीब हुआ और बातिनी नूरानियत भी उनके अंदर पैदा हुई और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हुआ। वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते थे, उनका तज़किया करते थे। यानी इंसान के अंदर एक ऐसी मनफी ताकत है जो आजमाइश के तौर पर इंसान के अंदर रख दी गई है और उसका नाम है नफ्स। ये नफ्स नेकियों और भलाइयों, अच्छे कामों, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करने से रोकता है। ये अपनी ख्वाहिशें, अपनी आरज़ुएं, अपनी तमन्नाएं, अपना तकब्बुर, अपनी बड़ाई, अपनी हर वो चीज़ मनफी जो है ना, वो इसके अंदर है। वो कहता है बस ये चीज़ें मुझे हासिल हों जो मैं चाह रहा हूँ। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का तज़किया फरमाते थे
کہ یہ جو منفی سوچیں ہیں، منفی خیالات ہیں، منفی چیزیں ہیں، یہ انسان کے اندر سے نکل جائیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ ہے اور بت کے درجے میں ہے، یہ بت کے درجے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا؟ وہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو بھائی دوستو، یہی خواہشیں، یہی آرزویں، تمنا ہے جو انسان کو اب ہر وقت اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنے اس پر چلاتی ہیں۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا، آزمائش کے طور پر رکھا۔ اس کی تاریکی اور ظلمت کی وجہ سے انسان کے قلب پر ایک سیاہ چادر آ جاتی ہے اور وہ قلب چھپ جاتا ہے گناہوں کی سیاہی کی اس سے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کا جو قرب ہے اس کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تزکیہ نفس جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیا، وہی تزکیہ نفس صحابہ کرام نے تابعین کا کیا، پھر تابعین نے تبع تابعین کا کیا، اسی طرح سے تبع تابعین نے عوام الناس میں سے جس نے چاہا، پھر آگے چاہت کی بات آگے، جس نے چاہا اس کو اس کا تزکیہ وہاں کیا گیا۔ آج تک خانقاہی نظام میں یہ تزکیے کا نظام چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، کہ جو آدمی بھی اپنا تزکیہ کرانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت اور معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ خانقاہی نظام میں چلا جائے اور اپنے کسی بزرگ سے بیعت ہو کر اسے اپنا مرشد راہبر بنائے اور ان کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ اب ہر وقت انسان کاروبار میں بھی ہوتا ہے، دکانوں پہ بھی ہوتا ہے، کھیتی باڑی میں بھی ہوتا ہے، منڈیوں میں ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے، دنیا جہان کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اسی لیے فرمائی کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ سچا ہی سچا ہو، سچائی ہی کا درس دیتا ہو، سچ اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے سچے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آگ بیٹھیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلی وابتغوا الیہ الوسیلہ، وجاہدوا، اور وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی سبیلی، میرے راستے میں۔ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں میرے راستے میں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، انہیں چاہیے، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن مقدس کے، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی وسیلہ اختیار کر لیں، یعنی ہماری ذات تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار کر لیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو میرے بھائیو دوستو، انسان جب اپنے اندر سے یہ برائیاں جو نفس کے حوالے سے انسان کے اندر ہیں، نفس ایک ایسا حیولہ ہے کہ اس میں یعنی 7 اس کے منہ ہیں، اور ایسا خوفناک ہے انسان کے اندر، اور 7 منہ ہیں تو 7 ہی اس کی زبان ہے، کوئی حسد کی ہے، کوئی بغض کی ہے، کوئی کینے کی ہے، کوئی غصے کی ہے، کوئی ریا کی ہے، کوئی دنیا کی محبت کی ہے، کوئی طمع حرص لالچ کی ہے، مختلف یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اسی
نفس کے اژدہے کی زبانیں ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اس اژدہے کو مار دیں۔ جب یہ مرے گا تو یہ انسان کے اندر سے نکلے گا، اور جب یہ نکلے گا تو پھر جا کر انسان کا جو قلب ہے وہ پاک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پکی بات ہے، مستند بات ہے کہ جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ سچوں کے سچے، اللہ تعالیٰ سند دے رہے ہیں یہ اس بات کی کہ قد افلح من زکاہا، پکی ٹھکی بات ہے، مستند بات ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے ایسا نہیں کیا یعنی تزکیہ نہیں کیا تو اپنے آپ کو اس نے گڑھے میں گرا لیا۔ تو تزکیہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ تقوی کی بنیاد بھی اسی تزکیے پر ہے۔ نیک اور صالح اعمال کی بنیاد بھی اسی تزکیے پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نبی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کی جو ذمہ ڈیوٹی تھی وہی اسی تزکیے کی تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ انہیں پاک کرتے ہیں، آپ انہیں پاک کرتے ہیں۔ لہذا تزکیہ ان کا صحابہ کرام کا جو ہوا ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی پہلی رات ہے، اعلان ہو گیا کہ جہاد میں جانا ہے، کسی نے ان سے کہا بھی نہیں کہ بھی انہیں بلایا ہو، نہیں، وہ جذبہ ایسا ان کے اندر اللہ کے رسول کے لیے مر مٹنے کا کہ پہلی رات ہے اور وہ جہاد میں چل پڑے، ایسا تزکیہ حاصل۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مقدس میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہت، جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اعمال صالحہ کرنا آسان ہو، اور جب تزکیہ نہیں ہوتا تو اعمال صالحہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نفس کو مارنا جو ہے یہ تزکیے میں سب سے اہم مرکزی نقطہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی اللہ والے، کسی بزرگ کے صاحبزادے ان سے بیعت ہونے کے لیے آئے، تو بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ان کے ذمے لگایا کہ آپ جو ہیں باتھ روم کے اندر جا کر اس کی صفائی کریں، اس کا گند، آج تو فلش ہے نا، پہلے فلش نہیں ہوتے تھے، تو خانقاہوں میں سے یہ ان کو صاف کریں اور اس گند کو لے جا کر باہر کہیں پھینکیں۔ تو کسی عورت، کسی مائی کو جو اس وقت وہاں کوئی خادمہ تھی، تو اس سے ذمہ لگایا کہ وہ اس ٹوکرے کو جو وہ سر پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کسی طرح سے وہ ٹوکرا گر جائے، تو مجھے آ کر بتاؤ۔ وہ کسی بہانے سے، کسی طریقے سے وہ ٹوکرا ان کے ہاتھ سے گرا، ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، بہت برا بھلا کہا، بہت آ کر انہوں نے مرشد سے جو ہے عرض کی کہ حضرت ایسے ایسے، انہیں بڑا غصہ آیا، بہت برا بھلا کہا، اور پھر اسی طرح سے کچھ عرصہ گزرا، پھر فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ سے یہ ٹوکرا گرائیں اور دیکھیں، تو انہوں نے اسی طرح سے ٹوکرا وہ گرا، اب انہوں نے صرف ان کو غصے سے دیکھا، کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ اسی طرح سے انہوں نے آ کر ان سے، حضرت سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایسے ایسے آج ہوا ہے کہ آج انہوں نے غصے سے دیکھا ہے اور مجھے کچھ کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے اس عورت کو کہا، اس ماسی کو، مائی کو،
جو خدمت کر. اب وہ کہنے لگے کہ اب تیسری مرتبہ جا کر ان کو گراؤ. اب وہ گرایا تو انہوں نے اس مائی سے کہا کہ میری وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ یہ ٹوکرا گر گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. پھر وہ اس نے بڑی نرمی سے، بڑے اس سے جو ہے نا اس کے وہ کپڑے اور یہ وغیرہ جو ہے وہ اپنے بھی، تو اس عورت کو ہمدردی کے درجے میں جو ہے نا انہوں نے کوئی برا بلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ الفاظ ندامت کے انہوں نے بات کی. تو جب یہ بات جا کر انہوں نے رپورٹ دی حضرت کو، مرشد کو، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اب جو ہے بہتر ہو. چنانچہ جب وہ شام کو حضرت کے پاس آئے، مرشد کے پاس آئے، تو فرمایا کہ جاؤ بھائی غسل کرو، غسل کر کے اور پھر میرے پاس آئے. چنانچہ پہلا مرحلہ وہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ میں پہلا مرتبہ